वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे सियासत के हवाले से। जैसे कि कुछ हफ्तों से अब ये सबको ही नज़र आ रहा है, सहाफ़ियों को भी नज़र आ रहा है कि सियासत में बहुत तेज़ी आई है। न सिर्फ तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट इस्लामाबाद एक ऐसा शहर जिसमें हर वक्त ही कोई ना कोई जिसको कहते हैं ना क़यासराई हो रही होती है, कुछ र्यूमर्स, कोई गॉसिप, उनमें भी बहुत तेज़ी आई हुई है। तो इस सारे को आज समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो है नए सूबों का जो मामला है, हम कह सकते हैं। जब से मोहसिन नकवी साहब ने अपना बयान दिया है, उसके बाद सिस्टम कलैप्स हो गया। कैसे कलैप्स हुआ, क्यों कलैप्स हुआ, उसके ऊपर तो कोई बहस नहीं हो रही, मगर सूबों में सबकी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। जहाँ देखें टेलीविज़न पे मेरे जैसे सहाफ़ी भी उस पर बात कर रहे होते हैं, जो थिंक टैंक्स हैं वो इस पे लंबे लंबे सेमिनार्स कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से सहाफ़ियों के पास बहुत सी ख़बरें भी आ गई हैं कि कैसा सिस्टम होगा, कैसा नहीं होगा। कुछ जो बहुत ताकतवर ज़राए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो ये एक तरफ बात है। हुकूमत से इस पे जब पूछा जाए तो हुकूमत तो यही कहती है कि उनको अभी कुछ मालूम नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये जो बहुत ताकतवर ज़राए हैं जो सबको बताते फिर रहे हैं कि नए सूबे बनने वाले हैं, उन्होंने हुकूमत से तो कोई बात ही नहीं की। दूसरी तरफ मगर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले ही काफ़ी कुछ शिकायत थी हुकूमत को लेके, कभी इलेक्शंस के हवाले से, तो कभी जुडिशल कमीशन के हवाले से, कभी जो पैसे के मामलात हैं सूबों के दरमियान। मगर आजकल उनकी सबसे बड़ी शिकायत लगता है सूबों के हवाले से ही है। बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ सीनियर लीडर्स हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि नए सूबे नहीं बन सकते। आज ही जो सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो नए सूबे बनाने या इसका फ़ैसला करना ये DGISPR का काम नहीं है। ये बात उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची में कही। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जिक्र करें, बट खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी इशू पे कोई फ़ैसला नहीं होता, पार्टी में ख़ुद ही इतनी लड़ाइयाँ रहती हैं, मगर उनके आजकल अपने ही मसाइल काफ़ी संजीदा हैं। ख़ास तौर पे आज जो रिपोर्ट आई है जिसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की जो सेहत है वो काफ़ी संजीदा हम कह सकते हैं लग रही है। ब्लड प्रेशर के भी मसाइल हैं, उनके बाकी भी एलिमेंट्स हैं। बहुत तफसील से बात हुई है और शायद ये जो तफसील है इस रिपोर्ट में मौजूद, इसने जो जेल हुकामिया के पिछले दिनों के बहुत से बयानात हैं कि उनके कोई मसाइल नहीं है, वो बहुत खुश हैं वहाँ, उनको भी नफ़ी किया है। तो ये भी एक तरफ मामला है जिस पे आज सेनेट में भी गुफ्तगू हुई है। अब मगर सूबे और सूबों के हवाले से क्या गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर MQM जो एक हुकूमत की एक और बहुत अहम इत्तेहादी जमात है, उन्होंने इस पे ग्रैंड नेशनल डायलॉग की भी बात की। और जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जिनसे भी का भी एक इंटरव्यू पिछले दिनों आया, जिसमें जब उनसे पूछा गया कि राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, हम तो हुकूमत के लेवल पे या काबीना के लेवल पे ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में आखिरी मिनट पर मामलात आते हैं, फ़ैसले कहीं और होते हैं, कैबिनेट में तो सिर्फ एंडोर्स होने आते हैं। इन सब इश्यूज़ पे आज बात करने के लिए मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असम्बली की मेंबर भी हैं, और हमें ज्वाइन किया राना आतिफ साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये भी नेशनल असम्बली के मेंबर है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शर्मिला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हुकूमत कह रही है कि कोई सूबे नहीं, कोई ऐसा प्रपोज़ल नहीं। आप लोगों का जिस लीडर का हम बयान सुनते हैं वो कह रहे हैं हमें सूबे कबूल नहीं है, तो आप लोग अगर राना सना कह रहे हैं कि बात ही ऐसी नहीं है, तो आप लोग क्यों इस पे बयान दे रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं हमें ये कबूल नहीं है? बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए, बयानात तो इसलिए आ रहे हैं और गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि आजकल किसी और इशू पे तो बात ही नहीं हो रही है। हम कौमी असम्बली में जाते हैं तो बाहर रिपोर्टर्स वही पूछते हैं, अंदर जाते हैं तो आपस में MNAs यही बात कर रहे होते हैं, आपके शो पे आते हैं तो आप यही सवाल कर रही होती हैं, किसी और शो पे जाते हैं तो वही बात होती है। देखिए,
پہلے ڈسکشن ہوتی تھی اور وہ ختم ہو جاتی تھی. ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں. یہ جب سے میں سیاست میں آئی ہوں, مجھے 17 سال ہو گئے, میں یہی سن رہی ہوں ان کے ساتھ. بٹ دیٹ از سیاست, وہ پالیٹکس کرتے ہیں, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ صوبے بننے چاہیے اور ایک مہاجروں کا صوبہ بننا چاہیے جو کہ کراچی ہے. لیکن بات نے طول اس وقت پکڑی جب محسن نقوی صاحب نے آ کے یہ بات. جی بالکل. وہ اس لیے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس کابینہ کے سب سے طاقتور وزیر بھی ہیں اور ان کی تعلقات بھی بہت اہم ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ شاید وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ اہم ہیں. اور اس کے بعد اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کچھ اسی قسم کی گفتگو ہوئی. تو دین اگین, اور اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, پینل ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور سیمینارز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. سو دس از سم تھنگ دیٹ از ناؤ دا کرنٹ ایشو. اب بات یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, یہ پارلیمان میں ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا. نہ کوئی آفیشیلی چیز کابینہ میں آئی ہے, نہ سینٹ میں آئی ہے, نہ قومی اسمبلی میں آئی ہے. بس یہ یہیں باہر بیونڈ دا پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بننے بھی ہیں تو پارلیمنٹ کے تھرو بنیں گے, لیکن وہاں پر ابھی تک ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جو نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی نئے صوبے بنانے کا مقصد کیا ہے, کیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے پیش آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی گورننس صحیح نہیں ہے, سسٹم کولیپس کر گیا. جی سسٹم دیکھیں نا. اچھا, سسٹم کولیپس کرنا بھی ایک بڑا طویل ڈسکشن ہے, کیونکہ سسٹم تو اس وقت بھی کولیپس کیا تھا جب عامرانہ دور آئے تھے, مطلب جنرل ضیاء کا دور ہوا. آئے تھے میں نے کہا چیک کر لیٹ می بی نائس اباؤٹ اٹ اینڈ ڈسکریٹ اباؤٹ اٹ. کہ دیکھیں نا, جنرل ضیاء کا دور آیا, جنرل مشرف کا دور آیا, آئین معطل ہوا, ساری چیزیں ختم ہوئیں اور چلتا رہا سسٹم. تو سسٹم تو کولیپس ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. پھر آہستہ آہستہ جمہوری عمل کوشش کی, آتے آتے پھر ایک جوڈیشل دور آیا, جوڈیشل ایکٹیوزم کا, اس میں چیزیں لپیٹی گئیں, بہت سارے ایشوز ہوئے. تو سسٹم کہیں نہ کہیں کولیپس ضرور ہوا ہے. اب سسٹم کولیپس کو اگر آپ نے دوبارہ سے اس کی بحالی کرنی تو کیا ہوگا؟ صوبے بنانے سے وہ حل ہوگا. لوگوں کو سروس ڈلیوری بہتر کیسے ہوگی؟ کیا نئے صوبے بنانے سے ہوں گی؟ مزید چیف منسٹر, مزید کابینہ, مزید بیوروکریسی, اور آف کورس اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ دا ایشو دیٹ دیر از نو فسکل اسپیس. So if there's no fiscal space, how are you going to make further provinces and then, you know. تو اب دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احترام کرنا چاہیے کہ آئین کے اندر ایک طریقہ کار درج ہے. اگر کسی صوبے میں مزید صوبے بننے ہیں تو اس کی پھر صوبائی اسمبلی قرارداد لے کر آئے. رانا صاحب, آپ کی جماعت, ویسے تو بڑا مشکل ہے یہ سوال پوچھنا پی ٹی آئی سے کہ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کسی بھی چیز پہ, مگر پھر بھی اب کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ کی جماعت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ویسے تو اگر جمہوریت ہو تو جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا موقع بھی سب سے زیادہ میٹر کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ایسا کام ہے نہیں ہے, ایسا بندوبست بھی نہیں ہے, تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں, آپ کو بھی آزادی ہے کہنے کی. لیکن جو جماعت سب سے زیادہ ووٹ لے کے آئی ہو, جو جماعت سب سے زیادہ سیٹیں جیت کے آئی ہو, اور لیکن اقتدار 17 سیٹوں والی جماعت کو منتقل کر دیا جائے, تو وہاں پہ نظام تو کولیپس ہی کرنا تھا نا. تو یعنی کہ آپ کا بھی خیال ہے کہ کولیپس کر چکا ہے؟ نہیں, ہم تو کولیپس, دیکھیں آپ کی مراد کیا ہے. اگر آپ پاور, جو جماعت الیکشن جیتی نہ ہو اس کو آپ اقتدار دے دیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نظام تو فیل ہو گیا. اور انہوں نے ثابت کیا, ویسے ان کو بھی شاباش, انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ ہمیں اقتدار دیں گے تو ہمیں آپ کو فیل ہو کے دکھائیں گے. دیکھیں, بٹ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, دیکھیں یہ جو صوبوں کی ڈبیٹ ہے اور اس حکومت کا تو کوئی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں 3 ان کے وزیر جو ہیں, 3 وزیر وہ ایک لائن پہ ہیں, اور باقی جو وزیر ہوتے ہیں 3-4 وہ ان کا ریبٹل ہی سارا دن دیتے رہتے ہیں آپس میں. وہ آپس میں ہی انہوں نے ایک میچ کھیلا ہوا ہے. سر تھوڑے تو ہی انسپائر ہوئے نے, میں دس رہی ہوں. نہیں, ہم سے تو بڑی اور چیزوں میں انسپائر ہو سکتے تھے ویسے, اگر ہم سے یہ اس چیز پہ انسپائر ہوئے ہیں. دیکھیے صوبوں کی جو بات ہے نا, مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ صوبوں کی ڈبیٹ ایکچولی ہے کیا, اور ڈبیٹ کیوں یہ ہو رہی ہے. وہ ایک صاحب ہیں, وہ پچھلے 6-8 مہینے سے, سال سے اس کے اوپر ڈبیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات کی شمیلہ صاحبہ نے کہ جو سب سے ہائیسٹ فورم ہے اس ایشو کو ڈبیٹ کرنے کا وہ پارلیمان ہے. پارلیمنٹ کے اندر پہلا سال یہ ڈبیٹ ہوتی رہی کہ یہ کتنی دیر یہ نظام چلنا ہے, پہلا سال تو یہی رہا. اگلا 1 سال یہ ڈبیٹ ہوتی رہی کہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں.
اب اگلا سال اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اب صوبے بننے کہ نہیں بننے. نہیں سر ابھی ڈیبیٹ یہ آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں شروع نہیں میں کہا نہیں پہلے ٹریلر شروع ہو چکا ہے, کمنگ سون, جیسے کہ مووی ہوتی ہے نا کمنگ سون, تو اب اس کے ٹیزر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا لیکن پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, یہ سیمینار ہو رہے ہیں, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, خود ساختہ تجزیہ کار, خود ساختہ گورننس ایکسپرٹ بیٹھ کے بتا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 10 بنا لیں, کوئی کہتا ہے 15 بنا لیں, لیکن جیسے کوئی پلاٹ کاٹنے ہوتے ہیں آپ نے. ایک تو میں کل ایک اور تجویز پڑھی, اس نے کہا یہ آپ پروونشل ٹیئر ہی ختم کر دیں, آپ 135 بنا لیں. وہ یہ ملک ہے کہ کوئی لیبارٹری ہے, اس میں تجربہ کر رہے ہیں. اور چائنا کٹنگ اس کو کہتے ہیں. بالکل. اچھا ایک اور چیز ہے, دیکھیں کراچی والوں نظام کی فیلئر کی ایک اور بات دیکھیں کہ 79 ایئرز کل ہم نے پرسوں سیلیبریٹ کیا پاکستان کی انڈیپینڈنس کی. یہ واحد ملک ہے جو 79 سال بعد کہہ رہا ہے کہ ہمارا نظام کون سا ہونا چاہیے. یہ دنیا میں کہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ 80 سال ملک کی آزادی کو ہو جائیں اور ملک ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ او ہو ہمارا تو صوبوں کا سائز ہی غلط تھا, اس لیے ہم نے ترقی نہیں کی, ادروائز ہم بالکل ٹھیک جا رہے تھے. چلیں سر اب یہ جلدی سے رانا احسان صاحب جو ترجمان وزیر اعظم پاکستان کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ایک کوئک کویسچن ود یو ران صاحب, دین وی ہیو ٹو گو ٹو اے بریک. ران صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا گزشتہ روز کا بیان سنا, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کون سی کسی چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, بس چیزیں آتی ہیں اور ہم انڈوس کر دیتے ہیں. وہ یہ بات انہوں نے کی کیونکہ ان سے پوچھا گیا, کیونکہ رانا ثنا صاحب سے سوال ہوا تھا, تو رانا صاحب نے کہا کہ نہ تو پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیز آئی ہے, نہ حکومت سے کمیونیکیٹ کیا گیا. تو جب مصطفیٰ کمال صاحب سے یہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو کابینہ کا حصہ ہوں, وہاں کون سے کوئی فیصلے ہوتے ہیں, بس چیزیں آتی ہیں اور ہم انڈوس کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ ابھی تک تو کوئی صوبے کو بننے تو نہیں جا رہے, کل یا پرسوں تو نہیں بننے جا رہے, تو لگ ایسا رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ دس از کوائٹ پاسبل کہ پرسوں بن نہیں جائے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ابھی ہونے جا رہا. یہ ایک میڈیا کے اندر ایک بحث چھڑی ہے, اس کے اوپر ہر جماعت اپنا موقف دے رہی ہے. ابھی آپ نے میڈیا میں نہیں بحث چھڑی, آپ کے وزیر نے بحث چھڑی. بالکل, انہوں نے دیکھیں, اور انہوں نے کہا جی سسٹم جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے یا سسٹم فیل ہو چکا ہے. تو اس کے اندر رانا صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ سسٹم کا کے پی کے حصہ نہیں ہے, یا سسٹم کے اندر جو وفاق اور صوبوں کی کوارڈینیشن ہے یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, یا صوبوں کا ایز اے اکنامک ایجنٹ رول ادا کرنا, یا کامرس اور انڈسٹریز کو ڈیوالو کرنا. تو یہ ساری اگر گورننس سسٹم کی بہتری کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس ڈیبیٹ کا تو ہمیں حصہ بننا چاہیے. اگر کوئی امپروومنٹ اس کرنٹ سسٹم میں آ سکتی ہے تو ضرور ہے. صوبے اور بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, اس کے اندر ہمارا بھی ایک موقف ہے کہ ڈوئنگ دا سیم, جو 4 صوبے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو اس کو اب آپ 16 کر لیں یا 20 کر لیں, کیا اس سے پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو یہ سوال تو بنتا ہے. ہمارا تو خیال ہے ایسے نہیں حل ہوں گے. سر آپ مانتے ہیں کہ ابھی جو 4 صوبے ہیں ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ نہیں, دیکھیں امپروومنٹ کی تو گنجائش ہے نا. آپ کے لوکل باڈیز جو ڈیولوشن آف پاور ہے, جو ڈیولوشن آف اتھارٹی ہے, وہ تو ابھی پورے پاکستان میں آپ کو ایک مکمل طریقے سے یا ایک میچور طریقے سے ہوتے نظر نہیں آتی. تو ہمارا تو یہ موقف ہے, ابھی ہم نے پنجاب کے اندر فنڈ ایشو کیے ہیں, 12 ارب روپے ایشو کیے ہیں ای سی پی کو. دھمکی آنے کے بعد ہی نہیں, اس سے پہلے بھی چل رہے تھے نا معاملات, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے ہے. آپ کا دنیا میں اگر آپ موازنہ کریں تو جو پارٹی نے یہ ایشو ڈسکس ہی نہیں کیا, تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ڈیولوشن ہونی چاہیے؟ ہماری پارٹی نے نہیں بلکہ حکومت نے پیسے ایشو کیے ہیں نا. کس کے لیے ایشو کیے ہیں؟ بلدیاتی نظام کے لیے کیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور تو کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد آپ نے ایشو کیا. میں نے اب بریک لینی ہے سر. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, رانا عاطف صاحب سے اور رانا احسان افضل خان صاحب سے. جی شرمیلا صاحبہ, سنیں کہ بلاول بھٹو صاحب بھی جب آئیں گے, پارلیمنٹ کا سیشن تو آج شروع ہو گیا, بٹ جس طرح گفتگو ہوئی اس سے مجھے لگا کہ شاید ہی از آن ہز وے بیک, کیونکہ وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے, کہ وہ آئیں گے اور وہ اب کوئی پارٹی بیان دیں گے ان دا پارلیمنٹ, کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اور یہ صوبوں کے حوالے سے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, بٹ جب بلاول صاحب آئیں گے تو وہ اسی مومنٹم کو جاری رکھیں گے جو کشمیر کے الیکشن میں بنا؟ عارفہ صاحبہ, چیئرمین صاحب از دی چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ہی از آلسو ہیڈ آف دی پارلیمنٹری پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی, اور ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے دیٹ از اے پالیسی اسٹیٹمنٹ, اور وہ مختلف اوقات پہ مختلف اہم امور کے اوپر بالخصوص قومی اور بیرونی ان کے اوپر اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں.
صدر مملکت کی اور وزیر اعظم کی ملاقات جو ہے وہ ایک روٹین کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. آف کورس اس سینیریو میں جہاں پیپلز پارٹی اینڈ PMLN آر ایٹ لاگر ہیڈز ود ایچ ادر اوور دی بلیٹنٹ رگنگ دیٹ PMLN ہیز کیریڈ آؤٹ ان AJK, اس کے اوپر تو ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا تنازع ہے ہمارے درمیان. لیکن ججز کے ایشو پہ بھی, لیکن نہیں ججز کے ایشو پہ نہیں تھا, ججز کے ایشو پہ ایسا آئی تھنک بہت زیادہ قیاس آرائیاں زیادہ تھیں کہ جی صدر مملکت نے سگنیچر نہیں کیے کیونکہ وہ شہر سے باہر بھی تھے اور جب وہ آئے تو انہوں نے کر دیے. بات یہ ہے کہ جو AJK کے الیکشن اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی چیئرمین صاحب بالکل بات کریں گے پارلیمان کے اندر, اور کرنی بھی چاہیے, بیکاز جو چیز ہمیں نظر آئی, جس چیز کے شواہد ہیں اور جس طریقے سے اس ملک کے اندر انفیئر الیکشنز ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ دس نیڈس ٹو اسٹاپ. دوسری چیز رہی صوبوں کی بات, تو دیکھیے صوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ صوبہ سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا. وہاں کی عوام یہ نہیں چاہتی ہے کم ووٹ میں, مطلب کہ یہ اب آپ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی جو صوبہ سندھ کی عوام کی جو آراء ہے, جو ان کی خواہشات ہے, اس کی ترجمانی کرتی ہے, اور صوبہ سندھ کی عوام یہ نہیں چاہتی. صوبہ اسمبلی کے اندر قرارداد ابھی کچھ ماہ پہلے ہی پاس ہوئی ہے کہ ہم صوبہ تقسیم ہونے نہیں دیں گے, اور صوبہ اسمبلی لوگوں کی ترجمانی کرتی بیکاز دے ریپرزینٹ دے کانسٹیٹوئنٹس. تو یہاں تک تو بات طے ہے. اب اس کے اوپر آپ نے ڈسکشن ڈیبیٹ کرنی ہے تو کریں. دیکھیے ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پنجاب سے شروع کریں, جہاں کی صوبہ اسمبلی میں آلریڈی ایک قرارداد جنوبی پنجاب کے حوالے سے پاس ہو چکی ہے نا, لیکن پھر وہ آگے نہیں چلی, قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں آئی ہے. تو لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں, چند افراد کی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کی میری خواہشات میں تو صوبے نہیں تقسیم ہو جاتے نا. ٹھیک, تو آپ مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پارٹی پالیسی کلیئر ہے, اس میں کوئی لچک کی گنجائش اس میں لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رانا صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں رانا احسان صاحب اب آپ کی اس پارٹی پہ کیا اتنی کلیئرٹی ہے جتنی شرمیلا صاحبہ سے ہمیں سننے کو ملی, یا کوئی لچک اور ہے؟ بیکاز دیکھیے اب وی ہیو ٹو بی آنیسٹ کہ کہیں نہ کہیں تو یہ پلان بن رہا ہے, بن گیا ہے, ہمیں کیا پتا, بٹ اتنا زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. سو وی کین ازیوم کہ یہ اب پارلیمنٹ میں آج نہیں تو کل یا کابینہ میں آپ کی آ جائے گا یا پارلیمنٹ میں آ جائے گا. میں اگر غلط ہوں آپ مجھے بالکل یہاں ٹوک لیں, بٹ جو مجھے لوگوں کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے کہ دس از ناؤ اے کوسچن آف وین رادر دین اف. What is your stand? What is your party stand? میں نے تو آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ we are moving towards local bodies elections in Punjab and the capital. جہاں تک بات ہے کہ صوبے بننے جا رہے ہیں, میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں نا, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے سر. وہ میں آپ کو, کیونکہ میری جو اسکیپٹسزم ہے نا, اگر آپ مجھے اس کا اظہار کرنے دیں سر, مطلب کہ میں بھول گئی ہوں وہ کیا کہتے ہیں, اسلام آباد میں تو وہ بن ہی نہیں رہی, جو کنسٹیچوئنسیز بننی ہے وہ ایک دفعہ ہوتی ہے, پھر دوسری دفعہ ہوتی ہے, پھر تیسری دفعہ ہوتی ہے, تیسری دفعہ ہو رہی ہے نا حلقہ بندیاں جو ہے, مطلب کہ حلقہ بندیاں جو ہے نا تو 3 دفعہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے اوپر یقین ہی کوئی نہیں کرتا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں تو بٹ دیٹ از دا ڈائریکشن وی آر ہیڈنگ ٹو. نمبر 1, جہاں تک صوبوں کی بات ہے کہ کیا صوبے کب تک کروائیں گے الیکشن؟ اچھا پھر پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں اور پنجاب میں کب الیکشن؟ پنجاب میں تو ابھی الیکشن کمیشنز کو فنڈ جاری ہو گئے ہیں, حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں, اب تو الیکشن کمیشن نے اسکیجول جاری کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن, the ball is in election commission's court. نہیں, but what are you expecting مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 6 مہینے میں? I think within the next 6 months جو ہیں there is a 80-90% chance کہ elections ہو جائیں گے. This is my analysis given the funds have been issued. اچھا جہاں تک حلقہ صوبوں کی بات ہے, ابھی تک ہماری جماعت میں کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی, کوئی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا کہ جس کے اندر پارٹی ہماری ڈسکس کرے کہ صوبے بننے جا رہے ہیں یا یہ معاملات جو ہیں لیگلی شروع ہو گئے ہیں تو ہمارا اس پہ کیا سٹانس ہے. تو ہمارا اس وقت کرنٹلی صوبوں کے حوالے سے کوئی ایز سچ کوئی سٹانس نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے یا ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز لوکل باڈیز. ہم گورنمنٹ میں ہیں, پنجاب میں بھی ہم حکومت میں ہیں اور وفاق میں بھی ہم حکومت میں. وہاں کی ڈائریکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. بالکل یہ ایک پبلک ڈبیٹ ہے, اس ڈبیٹ میں ہم اپنا حصہ ایز اے لوکل باڈیز کو ہم سمجھتے ہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولوشن آف پاور. یہ پبلک ڈبیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ مطلب کہ اگر آپ نے فیصلہ نہیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیا,
پبلک ڈبیٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ پبلک ڈبیٹ اور میڈیا کی آنکھ زیادہ ہوتی ہے, آپ بتا دیں کہاں سے آ رہی ہے. سر مجھے تو پتہ ہے نا, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں نا, مجھے تو پتہ ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے. یہ کوئی آج کا تو یہ ڈبیٹ نہیں ہے, یہ کوئی نئی ڈبیٹ تو نہیں ہے, تو بڑی پرانی ڈبیٹ ہے. نقوی صاحب نے شروع کیا تو محسن نقوی صاحب کو بھی تو پیغام ملا ہے نا کہیں سے. بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صوبے بنانا حل ہے. یہ تو فیصلہ ابھی ہونا ہے نا کہ صوبے بنانا حل ہے یا لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنا حل ہے. تو یہ ڈبیٹ ہی ہے نا, اٹس اے ڈبیٹ. مے بی کچھ کارنرز میں یہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل یہی راستہ ہے, لیکن پولیٹیکل کنسنسس اس کے لیے ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے. تو یہ اٹس اسٹل اے ڈبیٹ, اٹ از میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے, بڑا ہیویلی ہو رہا ہے. سر رانا صاحب آج آپ ہی بتا دیں پھر کہ یہ کدھر سے ڈبیٹ آ رہی ہے. مطلب کہ مجھے پتا ہے, آپ تینوں کو نہیں پتا, میں اچھی نہیں لگتی صحافی آپ کے سامنے. آپ ہمارے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں. نہیں میں کیا کروں, مجھے کسی نے مجھے نا وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں نا, تو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے بات سے. آئی ایم جسٹ ویری ناٹ کنیکٹڈ ایٹ آل. تسی دس دیو سر. 30 جولائی 2026 سے پہلے تو کوئی ڈبیٹ نہیں تھی. 1-2 سیمینار ہوئے تھے لاسٹ ایئر, اور اس طرح کے پاکستان میں سیمینار ساری یونیورسٹیز میں ہوتے رہتے ہیں, ڈرائنگز میں باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن پبلک ڈومین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی. دوسرا دیکھیں, آن اے سیریس نوٹ ہے کہ صوبے بنانا کوئی مذاق چیز نہیں ہے. اٹس اے سیریس اسٹرکچرل ایشو. ہمارے یہاں تو ایک گھنٹہ جب ٹائم چینج کیا تھا نا, تو پورا پاکستان ایک دوسرے سے یہ پوچھا تھا کہ پچھلے والا ٹائم کہ نئے والا ٹائم. تو صوبوں کو بنانا اور اس کے بعد یہ کوئی اس کی ایگزیکیوشن کرنا, میں پیور آن دا پریکٹیکل گراؤنڈ یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اگر صوبے اپنے فرض کریں اپنے بنانے نہیں ہے, لیٹ سے, اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پاکستان کی عوام نے. پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور پاکستان کی عوام کو کون ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کرنی وہ آپ خود کہیے گا. میں کہنے والی تھی کہ سر تسی بڑے مزاقیہ ہو کہ پاکستان کی عوام نے یہ فیصلے کرنے. ٹھیک ہے, یہ تو آج کل ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا. اس الیکشن کے اندر یہ کوئی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ صوبے بننے چاہیے؟ کسی پارٹی کے منشور کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو یا تو پھر ایک نیا الیکشن کروائیں, اس کے اندر ہر جماعت جائے اپنے ایک منشور کے ساتھ, دیکھتے ہیں عوام. نہیں دیکھیں, ریفرینڈم نہیں, اس سے پہلے پاکستان کے عوام ان جماعتوں کو ووٹ ڈالیں. فرض کریں ایک جماعت کہتی ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان صوبے بنے, پھر عوام بتائیں کہ ہم اس کے حق میں ہیں یا نہیں. دیکھیں, اس الیکشن کے اندر کسی جماعت کا منشور نہیں تھا, نہ یہ اس الیکشن کے اندر یہ ایشو تھا. دیکھیں, ایشو سمپل ہے. ایشو سمپل یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر کیوں نہیں کروا رہے. دیکھیں, ابھی شرمیلا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کہ اوور اینڈ اوور اگین ریگڈ الیکشن ہو رہے ہیں. اگر آپ 4 صوبوں میں اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے, اگر 10 صوبے بن جائیں گے تو پھر تو اور کیوس اور بڑھ جائے گا. تو پہلا تو ہمیں یہ کام یہ کروانا چاہیے کہ ملکوں کو چلانے کا کوئی فارمولا نہیں ہوتا, پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن بچوں کی اسکول میں ایگزام میں تیاری نہیں ہوتی, تو فرینڈ میں وہ پوچھتے تھے کون سے 5 سوال کریں جس سے ہم پاس ہو جائیں گے. جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اگر ہم پرنسپل کو ٹھیک کر لیں, اور پرنسپل یہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, پارلیمنٹ اپنے فیصلے کرے. اور جیسے آپ بات بتا رہی ہیں, لٹرلی یہ ایک مذاق ہے کہ ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے, اب تو اتنی بھی وہ نہیں رہی ہم میں, ایک حجاب نہیں رہا کہ وہ وزیر خود ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا, میں نے سنا وہ بڑے ہنس کے کہہ رہا تھا کہ جی یہ فیصلے تو وہاں پہ کہاں ہوتے ہیں, اور یہ فیصلے تو جب آنے ہیں اور یہ فیصلے ہو جانے ہیں. آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کریں. مصطفیٰ کمال بھی, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے تقریباً 99% لوگ ہیں وہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں, اور لیکن وہ پھر آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. اور ان کی پارلیمنٹ ان لوگوں کی طرف سے جتنی ویسے بیبے یہ بنے ہوئے ہیں نا, ویسے ان کو بھی کوئی 17 امتیاز ان کی پوری کیبنٹ کو دے دینا چاہیے تھے. ویسے اتنے تو آپ نے دیے ہیں, ایک ان کی پوری جماعت کو بھی دے دینا چاہیے تھا مجموعی طور پہ, کیونکہ کوئی کامنٹی نہیں کرتے. کوئی جواب آتا ہے, کوئی بولتا ہے وہاں سے وزیر نہیں, اور ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی بات کا جواب نہیں دینا. پی ٹی آئی کا لیڈر عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. ان کے سانس ان کا خشک ہو جاتا ہے اس کے خلاف باتیں کر کے. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نظام کولیپس کر گیا ہے, یہ سارے چپ ہیں, سمم بکم. سر آپ چپ ہیں. آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا شاید اپنے کہ کیا سسٹم کولیپس کر گیا, تو میں نے کہا تھا سسٹم کولیپس نہیں کیا, ہمارے نزدیک نہیں کیا. تو جواب تو ہم دیتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کی اپنی رائے ہے, وہ کوئی کیبنٹ کی رائے نہیں ہے, وہ ہماری جماعت کی رائے نہیں ہے. تو ایسا یہ کہنا, اور اگر مصطفیٰ صاحب نے جو بھی باتیں کی تو ہم تو ان سے جو ہے ایگری نہیں کرتے, وہ ان کا خیال ہے, انہوں نے دے دیا. اب وہ obviously it is a coalition, اس کے اندر مختلف جماعتوں کے وزیر ہیں, ان کا اپنا موقف ہے. کابینہ کے ممبرز کی ذاتی رائے کیا ہوتی ہے؟ نہیں, کابینہ کے ممبر دیکھیں, ابھی بہت ساری ایسی رائے علیم خان صاحب دے رہے ہیں جو وہ آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں, تو وہ ہماری رائے تو نہیں ہے. کابینہ کے جو ممبرز ہیں,
کیا ہر جو وہ حرف جو وہ کہیں گے اپنے منہ سے بولیں گے کیا وہ حکومت کا فیصلہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں کیبنٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. اور پاکستان میں کولیشن حکومت میں اگر مختلف ممبرز کا اپنا خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی. تو یہ جو ان کا موقف ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی چپ ہو جاتے ہیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ بالکل جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں وہ لطف اندوز ہے لیکن اس میں حقائق نہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, رانا عاطف صاحب سے اور رانا احسان افضل خان صاحب سے. شرمیلا صاحبہ یہ آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں, وہی جو بہت مشہور تقریر ہے محسن نقوی صاحب کی, انہوں نے یہ بھی اس میں کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب بہت کام کرتے ہیں, وہ 18-20 گھنٹے بھی کام کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ سے میں یہ آپ کے خیال میں کابینہ کا کوئی ممبر کہے تو از اٹ ناٹ اے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان دا پرائم منسٹر؟ اٹس ایکچولی اے چارج شیٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر کہ ان کے, جس طرح میں نے کہا نا, سب سے طاقتور وزیر تو وہی ہیں, ملک تو وہی چلا رہے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ بھی کر لیں, مطلب وہ کتنا بھی ایفرٹ لگا لیں ملک نہیں چلنا, ان کا کہنا یہ تھا. وہ تو کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں. تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پبلکلی آ کے ایک آئی تھنک کوئی بزنس مین کا کوئی فورم تھا جہاں پر انہوں نے بات کری. یہ اگر کابینہ میں بیٹھ کے پرائم منسٹر سے بات کرتے تو بہتر ہوتی ہے. اور تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کابینہ کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے, یہ تو ہمیں بھی بہت تحفظات ہیں مختلف وزراء کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے محسن نقوی کے بیان کے بعد جو چند اور وزراء ہیں, جس طرح مصطفیٰ کمال تو خیر پہلے سے ہی کہہ رہے تھے, میں نے آپ کو بتایا ایم کیو ایم کا تو ایجنڈا ہی یہ ہوتا ہے. پھر آپ کے علیم خان, انہوں نے بھی بات کی, جام کمال نے بھی کر دی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو پرائم منسٹر شوڈ ٹیک اسٹاک آف دس. اور آئی تھنک پرائم منسٹر کو پارلیمان میں آ کے, کیونکہ اب ڈسکشن ہی یہ ہو رہا ہے. آج میں اسمبلی گئی ہوں تو مجھے کسی نے کہا وہ فلاں صوبے کے 6 یونٹس بن رہے ہیں, فلاں کے 12 بن رہے ہیں, فلاں یہ بن رہے ہیں. دیٹ واز اے ڈسکشن انسائڈ دا پارلیمنٹ. مطلب بات ہی ہو رہی تھی کہ اچھا جی وہ ادھر 6 بن جائیں گے, ادھر 12 بن جائیں گے, ادھر فلاں بن جائیں گے, کوئی کہہ رہا ہے 33 بن رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو آ کے, کیونکہ ان کی کابینہ کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں, ہی نیڈس ٹو کم اینڈ گیو اے پالیسی اسٹیٹمنٹ کہ جی ان کا کیا موقع. پیپلز پارٹی کا تو موقع بالکل کلیئر ہے, دیر از نو ایمبیگوٹی. ابھی رانا صاحب بھی بیچارے ڈھکی چھپے الفاظ میں بات کر رہے ہیں کہ جی بلدیاتی انتخاب کرا دیں فلاں. 5 سال سے پنجاب میں 2019 میں ہوئے تھے, 21 میں ختم ہوئے, آج تک وہ نہیں کروا پائے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, جب آپ سینٹرلائزیشن آف پاور رکھنا چاہتے ہیں ایک صوبے کے اندر, تو پھر یہ ایشوز آتے ہیں کہ لوگوں کو سروس ڈیلیوری نہیں ہوتی. اینڈ دین پیپل ہیو اے ریزن ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا. سندھ میں آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو بلدیاتی, ہم نے کرایا تو ہے نا, میئر تو ہے, لوکل نمائندے ہیں, ٹاؤن کے چیئرمینز ہیں. آپ کو ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے, کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند ہے. بہتر کریں, امپروائز کریں سسٹم کو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کروائیں تو صحیح نا, سسٹم تو لائیں. 3rd ایئر آف گورنمنٹ اگر نہیں ہوگا تو کانسٹیٹیوشنلی آلسو آپ ایک 3rd ایئر آف گورنمنٹ کو روک رہے ہیں, وچ از انفیئر. وی ہیو ٹو موو آن ٹو انادر ٹاپک. عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے بھی رانا عاطف صاحب, آج سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے. پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بہت سے وی لاگز اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی, بٹ یہ تو اب میرے خیال میں اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آفیشیل کنفرمیشن آ گئی ہے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, کہ آپ سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں, کوئی پارٹی نے اس کے اوپر میٹنگ بلائی ہے کیا, واٹ آر یو سارٹ آف تھنکنگ اباؤٹ ناؤ؟ دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. پچھلے تقریباً 8-9 ماہ سے خان صاحب کی کسی ان کی فیملی سے, ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے, ان کے وکلاء سے اور ان کے جو پولیٹیکل ایسوسیٹ ہیں, کسی سے ان کی ملاقات بالکل بند ہے. دس از اے فیکٹ, اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کی فیبرری میں ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا, اور ہمیں تھرو میڈیا اور ہمیں بعد میں بتایا گیا جی کہ خان صاحب کی ایک آنکھ کا سیریس مسئلہ ہے, اور اس کی پھر 4 دفعہ خان صاحب کو, اپیرنٹلی 4 یا 5 دفعہ خان صاحب کو ہاسپٹل لے کے آئے گا. لیکن اس میں خان صاحب کے جو ان کی اپنے معالجین تھے اور ان کی جو فیملی ہے, کسی کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا یا ان کی نگرانی میں نہیں ہوا. موونگ فارورڈ پھر خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کا, ان کا بھی یہ مسئلہ ہوا کہ ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہوگا. اور خان صاحب کی اب اٹس اے نون فیکٹ کہ ان کی ایک آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے. اور ایوری بڈی نوز دیٹ کہ خان صاحب ناٹ فار ہز, واٹ نیکسٹ, میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, ناٹ فار ہز ایج
but for any age he was the fittest man when he was imprisoned. अब मसला ये हुआ कि उनको ब्लड प्रेशर का अचानक से अभी बताया गया कि उनको ये एक मसला हुआ, और ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट देखें वो 140/100 है, और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और साथ क्या प्रेशर की वजह से, और उनकी जो कार्डियक कंडीशन है वो भी ठीक है ना। बट आप बताएं कि अब आप क्या सोच रहे हैं एज अ पार्टी, आपका मौक़िफ़ क्या है या आपका लाहिया हमारा क्या है? तो देखें, हमारा तो जो मौक़िफ़ है वो ये है कि खान साहब को जो मेडिकल उनकी ट्रीटमेंट है, केसेस तो जितने आपने झूठे बनाने थे आपने वो बना लिए, 300 350 खान साहब की 1.5 साल खान साहब की अपीलें नहीं सुनी जाती, ये भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन अब तो हम एक बिल्कुल नैरो ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जा रहे हैं, वो ये है कि खान साहब की जो ट्रीटमेंट है वो खान साहब की मर्ज़ी के, खान साहब की फैमिली के मर्ज़ी के डॉक्टरों से, और उनकी पूरी एक मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी पूरी होनी चाहिए, पूरा डायग्नोज हो, पूरा उनका इलाज हो, ठीक है। और उनको जब तक कोर्ट से और कोर्ट में हमने यही किया हुआ है, कल सुप्रीम कोर्ट में 9:30 बजे पिटीशन है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शर्मिला फारूकी साहिबा से, राना आतिफ साहब से और राना एहसान अफजल खान साहब से। राना साहब, ये ज़रा इस दफ़े मतलब कि ये अब ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आ गई है, इससे पहले तो बहुत सारी क़यासराई ज़्यादातर चलती रहती थी, वीलॉगर्स होते थे, अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। आपको कोई फ़िक्र है मतलब कि अगर इमरान खान को कुछ होता है जेल में, बात तो सर आपकी हुकूमत पे आएगी। आज तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी फाइनली कुछ सेनेट में कुछ उम्मीद दिलाई है कि हम करते हैं कुछ, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बात ये है कि खान साहब के लिए जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें तो ये बताया गया है कि उनकी आई साइट ऑलमोस्ट नॉर्मल जो है वो हो गई है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। प्रेशर इज़ वेरी हाई, और वो कह रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से बीवी से नहीं मिलने दिया जाता, उसकी वजह से टीवी अखबार नहीं दिया जाता, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मतलब कि ये तो मैं बहुत उसी का ही जवाब दे रहा हूँ। देखें, बात ये है कि अडयाला जेल जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उनके जितने भी राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं, और दिए जा रहे हैं बकौल अडयाला जेल के। और देखें, खान साहब को 3 दफ़ा डॉक्टर चेक करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और उनका ऑक्सीजन लेवल मुख्तलिफ, उनका BP और दीगर चीज़ें जो हैं, जो और ये रिपोर्ट सबमिट कराई गई है कोर्ट के अंदर के थ्राइस अ डे उनका चेकअप होता है, उनके मील्स को देखा जाता है, और सारी उनकी सेहत के मामलात को ओवरव्यू जो है वो लिया जाता है। बहरहाल अगर कोई ऐसा कोई ख़तरे की कोई बात हुई तो ऑब्वियसली फिर उनका जो है वो इलाज उसके मुताबिक होना चाहिए, और हो रहा है। और जहाँ तक बात है फैमिली मेम्बर से मिलवाने की, तो वो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ अडयाला जेल कि वो प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनकी मुलाकातें कराएं, और प्रिजन रूल्स के मुताबिक अगर जो कैदी है वो वायलेट करता है अपने जो जिस निज़ाम में उसको रहना है, तो फिर ये भी प्रेरोगेटिव है सुपरिटेंडेंट जेल का कि वो विजिटेशन राइट्स को जो है वो कम कर दे या ज़्यादा कर दे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो उनके हकूक़ हैं प्रिजन लॉज के मुताबिक वो उनको मिलने चाहिए, और मेरे ख्याल से मिल भी रहे हैं अभी। सर, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको टीवी और अखबार नहीं मिल रहा, इस और बीवी से मुलाकात नहीं होती, फैमिली से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब आपकी बात मैं मानूं या वो जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है, तो रिपोर्ट अभी आई है ना, अगर उस रिपोर्ट में डॉक्टर ने ऐसी रिकमेंडेशंस दी हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आई वुड इंडोर्स इट। तो मैं इस चीज़ को, उस रिपोर्ट को इंडोर्स करूँगा जो जेल जो कि ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट के अदारे ने ही बनाई है, कि जो उसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं, एक अगर कोई उनको BP का प्रेशर है तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आजकल तो टीवी अखबार कोई ना ही देखे तो बेहतर है, उसको देख के ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अब सियासतदान क्या कह सकते हैं, मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आई फील यू नो बीइंग समवन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने सब कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करी हुई हैं, मैं समझती हूँ कि फैमिली से तो मुलाकात होनी चाहिए। दैट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स। आई वुड नेवर इंडोर्स समथिंग अगेंस्ट दैट। और मैं समझती हूँ कि जो बेसिक जो उनकी जो एज़ पर जेल मैनुअल जो भी उनकी सहूलतें उनको मिल सकती हैं देना चाहिए। ऑफ कोर्स whether you like it or you don't, he's been the ex-prime minister of Pakistan. But शर्मिला साहब, आपको क्या लगता है कि जेल इंतज़ामिया ये खुद फैसले इतने बड़े बड़े कर रही है? नहीं इन्होंने बड़े आराम से सारा जेल सुपरिटेंडेंट पे सब कुछ डाल दिया। मतलब मैं यही समझना चाह रही थी कि आपने तो क्योंकि ये देखा हुआ है, खुद जाती तौर पे देखा हुआ है, ये फैसले बिल्कुल भी जेल सुपरिटेंडेंट नहीं करता। ये फैसले तो फिर कोई और ही कर रहा होता है। राना आतिफ साहब, आपको लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से कोई आपको रिलीफ मिलेगा इस हवाले से?
دیکھیں ابھی ہم کورٹ کے سامنے جا رہے ہیں, جو 3 سال کا ریکارڈ ہے پاکستان کی عدالتوں کا, وہ تو کافی وہ تو اتنا ہوپ فل نہیں ہے, بٹ پھر بھی ہمارے پاس تو اس کے علاوہ آپشن اور کیا ہے, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اتنا, دیکھیں عمران خان 3 سال سے پبلک آئی میں نہیں آئے. ہاں نہیں, سارا جیل ٹرائل ہوگا 3 سال پہ, 3 سال جیل ٹرائل. جی یہ کوئی آپ کو کہیں جیسے وہ صوبوں پہ پیغام سب کو آ رہے ہیں نا, تو آپ کو کیا خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی کے حوالے سے تو نہیں کسی کو کوئی پارٹی میں پیغام آیا؟ نہیں ایسا تو کوئی پیغام نہیں آیا, لیکن میں نہیں پکی بات ہے. دوسرے بات تو ابھی یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ صوبوں کی وجہ سے, چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. آج میں واقعی میں پارلیمنٹ کے اندر گیا, 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے سیریسلی, اور وہ پیپر پہ لگے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں, وہ لٹرلی وہ صوبوں کا ایک پلان بنا رہے تھے, وہ بھی اپنا ایک پلان بنا رہے تھے کہ یہ ہمارا صوبہ اس طرح سے ایسے بننا ہے. تو یہاں تک تو ڈبیٹ جا چکی ہے. تو مطلب کہ اب کیا اس ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی سیریس نوعیت کے معاملات ہیں, اور وہ 2-2-3 کی ٹولیوں میں لوگ بیٹھے صوبوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. شکر کریں رانا صاحب آپ پارلیمنٹ میں نہیں تھے آج, نہیں تو آپ کے پاس بھی ایسی کوئی تیسری سٹوری ہوتی مجھے سنانے والی. میرا تو وہی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یہ چیزیں سن کے. جس طرح وہ لوگ پولی میں بیٹھ کے صوبوں کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, اگر آپ دیکھ لیں تو آپ یو ول بی شاکڈ. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.